बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का जो गेस्ट पेपर है वो ऑलरेडी मैंने हलशुदा जो है वो शेयर किया हुआ है। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं आपको एंड में जो है वो टैब शो करवा दूंगा, जहाँ से आप लॉन्ग और शार्ट क्वेश्चन जो है वो हलशुदा देख पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ, तो पूरी वीडियो देखेगा। तो आर्ट्स के बच्चे जो हैं उनका पहला पेपर जो है वो सेहत और जिस्मानी तालीम का है, तो लाजमी जो है इसको अच्छी तरह देखें। आपकी काफ़ी सारी MCQs जो हैं इंशाल्लाह यहाँ से लग जाएंगी। तो 20 नंबर की MCQs हैं, चैप्टर वाइज हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 6, खेलों की अफादियत। एक कैद की तरबियत गाह है, तो इसका आंसर है खेल, क्योंकि आगे जो है वो ऑप्शन जो है वो लगे हुए हैं। उसके बाद खेलों की अहमियत डैश में मुसलमा रही है, तो यह है हर ज़माने में। एक फितरी अमल है, तो इसका भी ऑप्शन ए है खेल। खेलें अमल हैं, तो इसका भी ऑप्शन है फितरत। बचपन से बढ़ापे तक फ़र्द हिस्सा लेता है, तो इसका भी आंसर जो है वो खेल है। फिर जहन की तरबियत में अहम किरदार अदा करता है, तो इसका ऑप्शन डी खेल है। फुर्सत के औकात का सही इस्तेमाल है, तो इसका ऑप्शन भी ए खेल है। जिस्म की मतवाज़न नशोनुमा जो है वो होती है, तो इसका भी ऑप्शन ए है जिस्मानी सरगर्मियों से। ज़िंदगी में कामयाबी की दलील है खेल। कुव्वत मुदाफ़त पैदा करने का ज़रिया बनती है, तो इसका भी ऑप्शन जो है वो डी है खेल। उसके बाद नेक्स्ट है स्पोर्ट्समैनशिप। एक जज्बा है जिसके तहत दूसरों की ए, जिसकी हक तलफी किए बगैर हकूक़ की निगहदाश्त की जाती है, तो इसका है ऑप्शन डी, ये कौल है H. सूफ़े का। स्पोर्ट्समैनशिप किससे पैदा होती है, तो इसका ऑप्शन है खेल। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है वक्त का पाबंद। जमहूरियत का गहवारा है खेल का मैदान। साबित कदम और मुस्तकिल खराज होता है, तो खिलाड़ी। फैसले को खुंदा पेशानी से व अफराक दिली से कबूल करता है, तो इसका भी ऑप्शन खिलाड़ी। खेल समाजी ताल्लुकात को जन्म देता है, इल्म इमरानियात। सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है, ये कौल है रोसो का। खेल इंसान में पैदा करते हैं मस्बत सोच। ये खेल का फ़ायदा है जहनी नशोनुमा। जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है जिस्मानी तालीम। और फुर्सत का बेहतरीन इस्तेमाल है खेल। खेलों से तरबियत होती है इखलाकी। बुराइयों से बचने का ज़रिया है, तो खेल। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मुनज़्ज़म खेल। तो लफ्ज़ होकट किस ज़बान से है, फ्रांसीसी। हाकी का खेल का आगाज़ होता है सेंटर पास से। हाकी के खेल का वक्त होता है 60 मिनट। 60 मिनट के दौरान पर मुश्तमिल खेल होता है, ज़ाहिरी बात है हाकी। हाकी स्टिक का वज़न होता है 737 ग्राम। हाकी बाल का वज़न होता है 156 से लेकर 163 ग्राम तक। हाकी गेंद का वज़न कम अज़ कम जो वज़न होता है वो 156, पीछे भी हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा वज़न जो है वो 163 होता है। हाकी ग्राउंड की चौड़ाई होती है तो 55 मीटर। हाकी ग्राउंड की लंबाई होती है 91.40 मीटर। हाकी ग्राउंड के गोल पोस्टों का दरमियानी फासला होता है या लंबाई होती है, तो इसका ऑप्शन जो है 3.66 मीटर। हाकी ग्राउंड के बैक बोर्ड की ऊंचाई होती है 46 सेंटीमीटर। हाकी में गोल पोस्ट की ज़मीन से ऊंचाई होती है या क्रॉस बार की ग्राउंड से बुलंदी होती है 2.14 मीटर। हाकी में पेनल्टी स्पॉट का कतर होता है 10 सेंटीमीटर। पेनल्टी स्ट्रोक का निशान लगाया जाता है 6.40 मीटर। हाकी ग्राउंड की चौड़ाई की लाइन को कहते हैं बैक लाइन। हाकी में शूटिंग सर्कल की पैमाइश होती है 14.63 मीटर। हाकी ग्राउंड को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। हाकी मैच में एक टीम में खिलाड़ी खेलते हैं 11। हाकी के खेल के कुल खिलाड़ी जो होते हैं वो 16 होते हैं। हाकी मैच में अंपायर्स की तादाद होती है 2। हाकी में पेनल्टी कॉर्नर के निशान का गोल पोस्ट से फासला होता है 10 मीटर। हाकी खेल में वार्निंग के लिए कार्ड दिखाया जाता है सब्ज़। बास्केटबॉल खेल का आगाज़ होता है जंप बॉल से। बास्केटबॉल खेल में टाइम आउट का दुरानिया होता है 1 मिनट। उसके बाद बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई वाली लाइन कहलाती है साइड लाइन। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई होती है 28 मीटर। बास्केटबॉल कोर्ट की चौड़ाई होती है 15 मीटर। बास्केटबॉल रंग का अंदरूनी कुत्तर होता है 45 सेंटीमीटर। बास्केटबॉल रिंग की ज़मीन से ऊंचाई होती है 3.05 मीटर। बास्केटबॉल में बैक बोर्ड की लंबाई होती है 1.80 मीटर। बास्केटबॉल का वज़न होता है 567 से 650 ग्राम तक। और बास्केटबॉल का
زیادہ سے زیادہ وزن جو ہوتا ہے وہ 650 ہے، کم سے کم جو ہے وہ 567 ہے۔ باسکٹ بال کورٹ کس شکل کا ہوتا ہے؟ مستطیل باسکٹ بال کا کورٹ ہوتا ہے 15 × 28 یا 28 × 15 میٹر۔ باسکٹ بال کورٹ میں تمام لائنوں کی موٹائی ہوتی ہے 5 سینٹی میٹر۔ باسکٹ بال میں وسطی دائرہ کا نصف قطر ہوتا ہے 1.80 میٹر۔ باسکٹ بال کا زیادہ سے زیادہ محیط ہوتا ہے 78 سینٹی میٹر۔ باسکٹ بال میں متبادل کھلاڑیوں کی تعداد ہوتی ہے 7۔ تو وہ طلباء کے لیے تھے۔ طالبات کے لیے بیڈمنٹن ہوتی ہے، تو بیڈمنٹن کورٹ شکل کا ہوتا ہے مستطیل۔ بیڈمنٹن میں آفیشلز کی تعداد ہوتی ہے جو 6 ہوتی ہے۔ بیڈمنٹن کورٹ کا شارٹ سروس ایریا ہوتا ہے تو اس کا آنسر جو ہے 1.98۔ تو بیڈمنٹن میں شارٹ سروس لائن کا فاصلہ نیٹ سے ہوتا ہے، ایک ہی بات ہے 1.98 میٹر۔ بیڈمنٹن میں شٹل کے پروں کی تعداد ہوتی ہے 16۔ بیڈمنٹن شٹل کا کم از کم وزن ہوتا ہے 4.74 گرام۔ بیڈمنٹن میں شٹل کاک کا وزن ہوتا ہے 4.74 سے لے کر زیادہ سے زیادہ 5.5 گرام تک۔ سنگل مقابلوں کے لیے بیڈمنٹن کورٹ کی چوڑائی ہوتی ہے 5.18 میٹر۔ بیڈمنٹن کورٹ کی لمبائی ہوتی ہے یا بیڈمنٹن سنگل ڈبل کورٹس کی لمبائی ہوتی ہے تو 13.40 میٹر۔ بیڈمنٹن نیٹ کی لمبائی ہوتی ہے 6.10 میٹر۔ بیڈمنٹن نیٹ کی اونچائی ہوتی ہے 1.524 میٹر۔ بیڈمنٹن ریکٹ کی لمبائی ہوتی ہے 68 سینٹی میٹر۔ بیڈمنٹن جال کے کورٹ کے وسط میں فرش سے اونچائی ہوتی ہے 1.524 میٹر۔ بیڈمنٹن کورٹ کے نیٹ کی چوڑائی ہوتی ہے 76 سینٹی میٹر۔ بیڈمنٹن میں سائڈ گیلری کی چوڑائی ہوتی ہے 46 سینٹی میٹر۔ بیڈمنٹن کورٹ کی تمام لائنوں کی چوڑائی ہوتی ہے 4 سینٹی میٹر۔ ٹیبل ٹینس گیم پوائنٹس پر مشتمل ہوتی ہے 11 پوائنٹس پر۔ ٹیبل ٹینس کا ڈبل میچ عموماً ڈیش گیموں پر مشتمل ہوتا ہے 5 گیموں پر۔ اس کے بعد ہے ٹیبل ٹینس کی لمبائی ہوتی ہے یا میز کی لمبائی ہوتی ہے 2.70 میٹر۔ ٹیبل ٹینس میز کی اونچائی ہوتی ہے تو اس کا ہے 76 سینٹی میٹر۔ ٹیبل ٹینس کھیل کے میز کی چوڑائی والی لائن کو کہتے ہیں اینڈ لائن۔ ٹیبل ٹینس میز کی چوڑائی ہوتی ہے 1.525 میٹر۔ ٹیبل ٹینس میز کی چوڑائی جو ہوتی ہے وہ ہے 5 فٹ۔ ٹیبل ٹینس کھیل میں نیٹ اسمبلی کی لمبائی ہوتی ہے 1.83 میٹر۔ ٹیبل ٹینس میں جال کھیل کی سطح سے بلند ہوتا ہے 15.25 سینٹی میٹر۔ ٹیبل ٹینس بال کا وزن ہوتا ہے 2.7 گرام۔ ٹیبل ٹینس بال کا قطر ہوتا ہے 40 ملی میٹر۔ لیٹ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے ٹیبل ٹینس میں۔ نیکسٹ چیپٹر نمبر 8، نیزہ ہمیشہ پھینکا جاتا ہے۔ اس کا آنسر ہے ایک ہاتھ سے۔ نیزہ پکڑنے والی جگہ کو کہتے ہیں گرپ یا گرفت۔ نیزہ پھینکنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے 1 منٹ۔ نیزہ پھینکنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے 1 منٹ یا 60 سیکنڈ۔ مردوں کے لیے نیزے کا وزن ہوتا ہے 800 گرام۔ نیزہ اگر اڑان کے دوران ٹوٹ جائے تو ناکامی شمار نہیں ہوتی۔ جیولن کی لمبائی ہوتی ہے یہ کی بات ہے تو اس کا ہے 2.60 سے لے کر 2.70 میٹر تک۔ نیزہ میں دوڑنے کا کم از کم راستہ ہوتا ہے 30 میٹر۔ نیزہ پھینکنے کے دوڑنے کے راستے کی زیادہ سے زیادہ لمبائی ہوتی ہے 36.5 میٹر۔ نیزہ پھینکنے کے لیے دوڑنے کے راستے کی چوڑائی ہوتی ہے 4 میٹر۔ اس کے بعد جیول پکڑنے کے طریقے ہوتے ہیں 3۔ نیزہ ڈیش حصوں پر مشتمل ہوتا ہے یا نیزے کے حصے ہوتے ہیں تو 3 حصے۔ نیزے کے سیکٹر کا زاویہ ہوتا ہے تو اس کا آنسر ہے 29 ڈگری۔ نیزے کے دھاتی سرے کی لمبائی ہوتی ہے 33 سینٹی میٹر۔ نیزہ پھینکنے کے سیکٹر میں اسکریچ لائن کی لمبائی ہوتی ہے 75 سینٹی میٹر۔ نیزہ پھینکنے میں کوس والی لائن کی چوڑائی ہوتی ہے 10 سینٹی میٹر۔ نیزہ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کی تعداد 8 سے زیادہ ہو تو کوششیں دی جاتی ہیں 3۔ نیزہ کے مقابلے میں کھلاڑیوں کی تعداد 8 سے کم ہو تو کوششیں دی جاتی ہیں 6۔ ہائی جمپ کے مراحل ہوتے ہیں 4۔ اونچی چھلانگ میں کراس بار کی لمبائی ہوتی ہے 4.02 میٹر۔ اونچی چھلانگ میں کراس بار کی لمبائی ہوتی ہے پھر یہ رپیٹ ہو رہا ہے 4.00 میٹر۔ تو اس کے بعد اونچی چھلانگ میں کراس بار کا وزن ہوتا ہے یا ڈیفرنٹ وے میں پوچھا جا سکتا ہے تو 2 کلو گرام۔ اونچی چھلانگ میں ہر راؤنڈ کے بعد کراس بار کو بلند کیا جاتا ہے 2 سینٹی میٹر تک۔ ہائی جمپ کے لیے کراس بار کا قطر ہوتا ہے 30 ملی میٹر۔ اونچی چھلانگ لگانے میں ہر بلندی پر کوششیں دی جاتی ہیں 3۔ اونچی چھلانگ میں مسلسل ناکامی کے بعد کھلاڑیوں کو مقابلے سے خارج کر دیا جاتا ہے 3 کھلاڑیوں کو، اور مسلسل 3 ناکامی پر ہائی جمپ میں ایتھلیٹ ہو جاتا ہے ناکام۔
اونچی چھلانگ میں دوڑنے کے راستے کی زیادہ سے زیادہ لمبائی ہوتی ہے 25 میٹر۔ اونچی چھلانگ میں اے ایف کے دوڑنے کے راستے کی لمبائی ہوتی ہے 20 میٹر۔ اونچی چھلانگ میں دونوں پولز کا فاصلہ ہوتا ہے تو 4 میٹر۔ اونچی چھلانگ میں دوڑ کے راستے کی کم سے کم لمبائی ہوتی ہے 15 میٹر۔ اونچی چھلانگ کے دوڑنے کے راستے کی زیادہ سے زیادہ لمبائی ہوتی ہے 25 میٹر۔ ہائی جمپ میں گدے کی اونچائی ہوتی ہے تو 70 سینٹی میٹر۔ اونچی چھلانگ میں اکھاڑا ہوتا ہے 3 × 5 میٹر۔ ہائی جمپ میں اکھاڑے کی لمبائی ہوتی ہے 5 میٹر۔ اونچی چھلانگ میں اکھاڑے کی کم از کم چوڑائی ہوتی ہے 3 میٹر۔ اونچی چھلانگ میں ٹریکوں کی لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے 6 × 4 سینٹی میٹر۔ ہائی جمپ میں ٹریکوں کی لمبائی ہوتی ہے 6 سینٹی میٹر۔ 400 میٹر دوڑ کو اولمپک میں شامل کیا گیا 1912 میں۔ مین کلر کے نام سے مشہور ہے تو اس کا 400 میٹر اور 400 میٹر دوڑ ایونٹ کا دوسرا نام دیا جاتا ہے مین کلر دوڑ۔ 400 میٹر کے ٹریک کی شکل ہوتی ہے بیضوی۔ 400 میٹر دوڑ میں ایتھلیٹس کو گلیاں الاٹ کی جاتی ہیں قرعہ اندازی سے۔ دوسری گلی کا کھلاڑی پہلی گلی کے کھلاڑی سے آگے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ہے 7.04 میٹر۔ 400 میٹر ٹریک میں گلیوں کی چوڑائی ہوتی ہے تو اس کے 1.22 میٹر۔ 400 میٹر ٹریک میں گلیوں کی ٹوٹل تعداد جو ہوتی ہے وہ 8 ہوتی ہے۔ ایک معیاری ٹریک ہوتا ہے 400 میٹر کا۔ ٹریک کا اندرونی کنارہ کہلاتا ہے کرب۔ ٹریک میں ہوتا ہے اندرونی کنارہ۔ دوڑوں میں فالز سٹارٹ کی اجازت نہیں 2010 سے۔ تیز دوڑوں کا مشکل ترین ایونٹ ہے 400 میٹر والی دوڑ۔ نیک نیتی، خلوص اور ذمہ داری کے عمل کا درس دیتی ہے۔ کھیل نظم و ضبط جیسے اصاف پیدا ہوتے ہیں کھیل سے۔ بہترین کھلاڑی میں کھیل پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے قوت مدافعت۔ ایک اچھا کھلاڑی کس کردار کا مالک ہوتا ہے مثالی۔ کھیل میں شرکت کے دوران باہمی تعلقات بڑھاتا ہے کھلاڑی۔ خوش طبعی اہم وصف ہے کھلاڑی کا۔ ناکامی کی صورت میں کھلاڑیوں کو مظاہرہ کرنا چاہیے تحمل کا۔ سماجی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے کھیل سے۔ لغت میں کھلاڑی کو کہتے ہیں مفید شہری۔ کھیل کا جدید نظریہ ہے اظہار شخصیت۔ کھیل سے انسان میں پیدا ہوتی ہے خود اعتمادی۔ تو یہاں پہ آپ کا حصہ کھیل ختم ہوا۔ آگے جو ہے حصہ صحت و جسمانی۔ تو چیپٹر نمبر 6 جسمانی نظام۔ غذا تحلیل ہونے کے عمل کو کہتے ہیں نظام انظام۔ یہ نظام کا حصہ ہے۔ زبان، پھیپھڑے، ہاتھ ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ نظام میں معدے کے آخری سرے کو کہتے ہیں پیلورک اینڈ۔ حلق میں سوراخ ہوتے ہیں 7۔ خوراک کی نالی کی لمبائی ہوتی ہے 25 سینٹی میٹر۔ انسان جسم کا سب سے بڑا غدود کون سا ہے تو جگر۔ معدے کے آغاز کے سرے کو کہتے ہیں کارڈک اینڈ۔ چھوٹی آنت کے آغاز والے یا پہلے حصوں کو کہتے ہیں ڈیوڈینیم۔ چھوٹی آنت کی لمبائی ہوتی ہے 2.40 میٹر۔ مرنے کے بعد چھوٹی آنت کی لمبائی ہوتی ہے 7 میٹر۔ بڑی آنت کی لمبائی ہوتی ہے 1.80 میٹر۔ اس کے بعد ہے کانی آنت کی لمبائی ہوتی ہے 14 سے 15 سینٹی میٹر۔ جگر کا وزن ہوتا ہے 3/4 کلو گرام، مطلب 3/4 1 کا کلو گرام۔ اور اس کے بعد ہے شکر کا ذخیرہ گلئی کو جن میں جمع ہوتا ہے وہ جگر میں ذخیرہ ہوتا ہے شکر یا گلیکوجن۔ اور لبلبا کا وزن ہوتا ہے 90 گرام۔ غذا کو چبانے سے رطوبت خارج ہوتی ہے سلیویا۔ لبلبا سے نکلنے والی رطوبت کو کہتے ہیں پینکریاٹک جوس۔ خوراک ختم ہونے کے کتنے مدارج ہوتے ہیں 7۔ لیپیز چکنائی کو تبدیل کرتا ہے فیٹی ایسڈ میں۔ غذا کو نگلتے وقت جو ڈھکنا ہوا کی نالی کو ڈھانپ لیتا ہے وہ کہلاتا ہے ایپیگلوٹس۔ شکر گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے مالٹوز۔ جسمانی خوبصورتی کا انحصار کس نظام پر ہوتا ہے تو اس کے نظام عضلات پر۔ انسان جسم میں حرکت کس وجہ سے ہوتی ہے عضلات کی وجہ سے۔ عضلات کی اقسام ہوتی ہیں تو 3۔ اس کے بعد ارادی عضلات کی اقسام ہوتی ہیں 2۔ ارادی عضلات کو ڈیش عضلات بھی کہتے ہیں۔ دھاری دار عضلات کون سے سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں دماغ۔ یہ عضلہ کی جڑ کو ہڈی سے جوڑتا ہے تو ٹنڈن۔ غیر ارادی عضلات کو ڈیش عضلات بھی کہتے ہیں غیر دھاری دار۔ جو عضلات جلد کے ساتھ وابستہ ہوں کہلاتے ہیں جلدی عضلات۔ وہ عضلات جو انسانی مرضی کے تابع ہوتے ہیں تو وہ کہلاتے ہیں ارادی عضلات۔ وہ عضلات جو انسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتے غیر ارادی عضلات۔ ارادی عضلات کا دوسرا نام ہے دھاری دار عضلات۔ دھاری دار عضلات کو کہتے ہیں ارادی۔ ساکھ کے لحاظ سے ارادی مگر کام کے لحاظ سے غیر ارادی کہلاتے ہیں قلبی عضلات۔ عضلات جو ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کہلاتے ہیں استخوانی عضلات۔
خون کی 25% مقدار ہوتی ہے عضلات۔ اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر خوراک میں اجزاء ہوتے ہیں 6۔ خوراک کیا برقرار رکھتی ہے صحت سے زندگی؟ غذا کا کون سا جزو ٹشو بلڈر کھلاتا ہے؟ تو اس کا اہمیات۔ خوراک کے جز کو ٹشو بلڈز کہتے ہیں۔ پروٹینز نشاستہ کے حصول کے ذرائع ہیں 2۔ نشاستہ کے 1 گرام میں حرارے ہوتے ہیں 4.3۔ غذا کے جز کو خوراک کا ایندھن کہتے ہیں۔ نشاستہ 1 گرام روغنیات میں حرارے ہوتے ہیں 9۔ سرد ملکوں میں جسم میں زیادہ حرارت پیدا کرنے کے لیے زیادہ مقدار میں درکار ہوتی ہے روغنیات۔ وٹامنز کی اقسام ہیں 7۔ اس کے بعد وٹامنز یا حیاتین کی اقسام ہیں یہ A B C D E K P۔ اے آپشن وٹامن کا سب سے پہلے استعمال ماہرین نے کیا 1914 میں۔ انسان جسم میں تقریباً 1% پانی ہوتا ہے۔ 70% متوازن غذا کے اجزاء ہوتے ہیں 6۔ ایسی غذا جس میں تمام غذائی اجزاء موجود ہوں کہلاتی ہے متوازن غذا۔ ایسی خوراک جس میں غذائی اجزاء مناسب مقدار میں نہ ہوں تو وہ کہلاتی ہے غیر متوازن غذا۔ کیلری جس چیز کو ناپنے کا پیمانہ ہے علم غذائیت کے۔ حرارت ناپنے کا ایک پیمانہ ہے حرارہ۔ تمام مشروبات کا بڑا جزو ہے پانی۔ مشروبات کی اقسام ہوتی ہیں 2۔ ٹینن جزو ہے چائے کا۔ مشروب قبض پیدا کرتا ہے چائے اور ٹینن اور تھین پایا جاتا ہے چائے میں۔ اس کے بعد چائے مشتمل ہوتی ہے ٹینن اور تھین میں۔ چائے میں ایسا مادہ ہے جو اعصاب کو تحریک دیتا ہے تھین۔ کافی ایک ہے پودا۔ کوکو حاصل کیا جاتا ہے بیجوں سے۔ کوکو میں چکنائی کی فیصد مقدار ہوتی ہے 55% چکنائی پائی جاتی ہے کوکو میں۔ کوکو میں نشاستہ مقدار پائی جاتی ہے 22%۔ کس کو پاکستانی مشروب کہتے ہیں؟ لسی کو۔ دیہاتی لوگ پسند کرتے ہیں لسی کو۔ دراز عمری کا باعث بنتی ہے لسی۔ نشے کی حالت میں مریض کو دینی چاہیے ترش اشیاء۔ اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر منشیات اور ان کے اثرات۔ افیون کا رنگ ہوتا ہے سیاہی مائل۔ افیون براہ راست اثر کرتی ہے نظام اعصاب پر۔ افیون کتنے عناصر کا مرکب ہے؟ 3 عناصر کا۔ نیکوٹین پائی جاتی ہے تمباکو میں۔ تمباکو کا جزو اعظم ہے نوکوٹین۔ پھیپھڑوں کا سرطان باعث ہوتا ہے تمباکو نوشی کا۔ سگریٹ پینے سے انسان شکار ہو جاتا ہے پھیپھڑوں کے کینسر کا۔ تمباکو نوشی سے خطرناک بیماری لاحق ہوتی ہے کینسر کی۔ کینسر کا باعث ہے تمباکو نوشی۔ خواب آور گولیاں کھانے سے کس چیز پر فوراً اثر ہوتا ہے؟ نظام عصبی پر۔ خواب آور گولیاں متاثر کرتی ہیں نظام اعصاب کو۔ اس کے بعد ٹیکہ لگانے سے نشہ ہوتا ہے مارفیا کا۔ مارفیا کا استعمال یکدم روکنے سے جسم میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں آنسو جاری ہونا، بے چین ہونا، ہچکی، یہ تمام بیماریاں۔ سنکھیا ایک ہے زہر۔ سنکھیا کا رنگ ہوتا ہے سفید۔ افیون کس پودے سے حاصل ہوتی ہے؟ پود سے۔ نوکوٹین تمباکو کس حصے سے حاصل ہوتی ہے؟ پتوں سے۔ نیکسٹ چیپٹر جنسی بیماری عموماً لاحق ہوتی ہیں فاحشہ عورتوں کو۔ جنسی بیماری ہے ایڈز۔ جنسی صحت سے متعلقہ بیماریاں ہوتی ہیں 9۔ کتابی لحاظ سے جنسی بیماریوں کی اقسام ہوتی ہیں 4۔ جنسی بیماری میں قاتل بیماری کہلاتی ہے آتشک۔ آتشک بیماری کے دور ہوتے ہیں 3 اور گنوکوکس سے پھیلتی ہے۔ سوزاک۔ سوزاک کی بیماری کے دورانیہ ہوتا ہے 1 سے 21 دن۔ سوزاک کی وجہ سے بننے والا جراثیم ہے گہنوکوکس۔ اور شنکوڑ کا انکوبیشن پیریڈ ہوتا ہے 3 سے 5 دن۔ ایڈز کا وائرس دریافت کیا گیا 1983 میں۔ ایڈز کے وائرس کو پیرس میں دریافت کیا گیا 1983 میں۔ ایڈز کے وائرس کا نام ہے HIV۔ بیماری میں جسم کا مدافعتی نظام تقریباً ختم ہو جاتا ہے تو ایڈز سے جسمانی نظام تباہ ہوتا ہے مدافعتی نظام۔ قاتل بیماری جانی جاتی ہے ایڈز کتنے الفاظ کا مخفف ہے؟ تو یہ ہے شکنوڈ۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 10 ابتدائی طبی امداد کے 3 اہم طریقوں کے نام ہیں ABC۔ ابتدائی طبی امداد کے اہم طریقے ہیں 3۔ دماغ کے اہم اعصابی خلیے آکسیجن بغیر کتنی دیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ 3 منٹ۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے اس کے پھیپھڑوں میں جانا ضروری ہے ہوا۔ فرسٹ ایڈز کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ سبب کو دور کرنا۔ ابتدائی طبی امداد میں مریض کو روکنا چاہیے کھلی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ کھلی جگہ پر زندگی قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے آکسیجن۔ ہوا میں آکسیجن کی مقدار ہوتی ہے 21%۔ سانس لینے کے عمل میں 5% آکسیجن استعمال ہوتی ہے۔ جلے ہوئے زخموں کی درجہ بندی ہوتی ہے 3 درجے۔ جلے ہوئے حصے کو ٹھنڈے پانی میں ڈبوتے ہیں 10 منٹ تک۔
یہ بجلی کے صدمے کی علامات ہیں: دل کی دھڑکن اور سانس کا رک جانا۔ زہر کی اقسام ہوتی ہیں 4۔ زہر جسم میں کتنے طریقوں سے داخل ہوتا ہے؟ 3 قسم کے، 3 طریقوں سے۔ ایک قسم کی بوٹی کاسٹ کہلاتا ہے بیلاڈونا۔ بیلاڈونا جو ہے بالاڈونا جو ہے ایک پودا ہے زہریلا۔ افیون کا رنگ ہوتا ہے سیاہی مائل۔ افیون نظام پر براہ راست اثر کرتی ہے، اعصاب پر۔ ڈیش الکوہل مادے کے ذریعے خون میں جذب ہوتا ہے 20%۔ ہر سال سانپ ڈیش افراد کو ڈستے ہیں 5 لاکھ۔ زہریلے سانپوں کی آنکھیں ہوتی ہیں تکونی۔ سانپ کے اوپر کے جبڑے میں تیز دانت ہوتے ہیں 2۔ مصنوعی تنفس کے طریقے ہیں 4۔ بچوں کے لیے مصنوعی تنفس کا بہترین طریقہ ہے منہ سے منہ لگا کر، اور سیلو ویسٹر کے مصنوعی طریقے تنفس میں مریض کو لٹایا جاتا ہے کمر کے بل۔ یہ کمر کے بل ہے۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کے ایم سی کیوز ہیں، انشاءاللہ ان کو تیار کر لیں۔ تو جتنے بھی فزیکل ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے یہ بہترین جو ہے وہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں، گیس پیپر ہے، اچھی طرح تیار کریں، چاہے آپ کا تعلق جس بورڈ سے مرضی ہے، انشاءاللہ آپ کا یہیں سے جو ہے وہ ایم سی کیوز لگ جائیں گے۔ باقی شارٹ کویسچن، لانگ کویسچن حل شدہ وہ میں نے آلریڈی شیئر کیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ کو اسکرین پر جو ہے وہ ٹیب نظر آ رہا ہوگا، یہاں سے دیکھ لیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہوئے تو لازمی یار چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو، بیل آئیکن کو پریس کر دیا کرو، تاکہ میرا جو ہے حوصلہ افزائی ہو اور میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں۔ باقی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹ کر دیجیے گا، چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔